बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाजरीन, एक ज़रई मुल्क होने के नाते ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़राअत जो है उसमें दिन रात तरक्की करें, और ये तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि एक मुयस्सर तहकीक ना की जाए। रिसर्च की बुनियाद पे जब तक हम लोग ऐसी अजनास पैदा नहीं करेंगे, ऐसे बीज नहीं बनाएंगे, ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने किसान तक मुतारफ़ नहीं करवाएंगे, तो हम दुनिया से पैदावार के लिहाज से और जो क्वालिटी है, हमारी जो इजनास है, उसकी क्वालिटी के लिहाज से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तहकीक में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो एक आम किसान तक, जो ज़रई मराकज़ में तहकीक होती है, वो आम किसान तक पहुँचे। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि तहकीक करना क्यों ज़रूरी है, जो तहकीक की बुनियाद पे प्रोडक्ट बनती है, जो बीज बनता है, उसका एक आम बीज से क्या फ़र्क होता है, वो क्यों बेहतर होता है, और किस तरह एक जो तहकीक है, जो मुल्क के मायानाज़ साइंसदान तहकीक करते हैं, किस तरह वो एक आम किसान तक पहुंच सकती है। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे डॉक्टर अब्दुल हई साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि एक ज़रई मुल्क होने के वजह से कितना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में ज़रई तहकीक हो, इसकी ज़रूरत क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल है, और इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जो ज़राअत हम कहते हैं, आम फहम में ज़राअत को ये समझा जाता है सिर्फ खेती बाड़ी या फसलें, या बहुत हो गया, किसी ने कह दिया कि उसमें फल और दूसरी सब्जियां भी शामिल हैं। मगर मैं ये थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि ज़राअत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज़राअत में आपकी लाइफ स्टॉक, जिसे आप हैवानात कहते हैं, वो भी आते हैं, पोल्ट्री भी आती है, फिशरीज भी आती है, और इसके अलावा क्रॉप्स भी हैं, और क्रॉप्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, जिसे फार्म मशीनरी हम कहते हैं, ये भी ज़राअत का हिस्सा है। यानी अगर हम बात करें आसान तरीन मशीनरी की, ट्रैक्टर की बात की जाए, तो वो भी ज़राअत का हिस्सा है। लिहाजा जहाँ तक आप ज़राअत कहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च तहकीक की ज़रूरत है। ठीक, तो ये तो एक मैं वजाहत पेश कर दी। अब आगे चलते हैं कि ज़राअत में तहकीक की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो अगर हम अपने मज़हब को भी देखें, इस्लाम में भी ये कहा गया है कि तहकीक और जुस्तजू करो। अल्लाह ने भी कहा है कि आप दाएं बाएं देखें, आप हर चीज़ में तहकीक करें और उसमें अल्लाह ही नज़र आएगा। जब हम तहकीक करते हैं तो ना सिर्फ ये कि हम बहुत सी नई अल्लाह ताला की जो कह लें कि बाउंड्रीज हैं, जो उसके बेशुमार ख़जाने हैं, उन तक हमारी रसाई होती है, उन नेमतों तक हमारी रसाई होती है, बल्कि हम अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने जो दूसरे खित्ते हैं, उनकी ज़रूरत को भी हम अपने घर में पैदा कर सकते हैं, और उन तक वो ज़रई अजनास पहुँचा सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ज़रई तहकीक के बहुत से अदारे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा नेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल की सतह पर जो सबसे बड़ा रिसर्च का इदारा है, वो पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल है। ठीक, इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, और इसके तमाम सूबाई जो हमारे सूबे हैं, उनमें इसके दफातर हैं, रिसर्च स्टेशन हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और दूसरे ज़रई हमारे तहकीक के मराकज़ हैं, जो कि आपको पता है कि ज़राअत मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़राअत हैं, तो उस मौसम के हिसाब से जो तहकीक है, वो वहाँ पे हमारा मरकज़ जो है वो उस पर काम कर रहा है। ठीक, अब आपने जैसे शुरू में कहा कि ज़रई तहकीक की जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उसकी जो आउटकम है, वो हमारे किसान तक, एंड यूज़र तक नहीं पहुँचती। ठीक, तो ये एक वाकई शुरू से एक मसला है। तो इतनी जब तहकीक के फ़वाइद हैं, जब हम समझते हैं कि तहकीक का फ़ायदा है, सो उसका फ़ायदा तो तब होगा कि अगर वो किसान, वो मेहनतकश किसान जिसके लिए वो तहकीक की जा रही है, उस तक पहुँचे, उसको उस पर तरबियत दी जाए, वो उसको समझे, तो तभी उस तहकीक का फ़ायदा होगा। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारी ऐसी तहकीकात, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर तहकीक की जाती है जिसका समर एंड जो किसान है, या जो भी उसका आखिरी इस्तेमाल करने वाला होता है, उस पर नहीं पहुँच पाता। तो इस समर में आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से आप ये यकीनी बनाते हैं कि किसान तक, जो हमारे मुल्क के मायानाज़ साइंसदान हैं, उनकी तहकीक और उसके नतीजे में जो नताइज आते हैं, वो किसान तक पहुँच सकें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एक बहुत बड़ा रिसर्च का अदारा है, और यहाँ हमारे मेहनती जो साइंसदान हैं, वो शब रोज़ तहकीक और नई सी नई इजादात में वो अपने आप को मसरूफ़ अमल हैं।
تو یہ ایک واقعی ایک جنرل رائے پائی جاتی ہے کہ تحقیق کے رزلٹس کسان تک نہیں پہنچتے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی دہلیز تک یہ رزلٹس پہنچیں۔ تو باقی کو تو میں جانتا نہیں اتنا، اور اس کے بارے میں کہوں گا بھی نہیں، مگر میں اپنے ادارے کے بارے میں یہاں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک بہت عرصے سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ کیا جائے کہ جس سے زرعی تحقیق کے جو رزلٹس ہیں وہ شیلف تک نہ رہیں بلکہ کسان تک پہنچیں۔ تو اس سلسلے میں 2008 میں پیٹکو کے نام سے پاکستان زرعی تحقیقات کونسل نے ایک ادارہ بنایا۔ یہ پہلے قیام میں آ چکا ہے، یہ قیام میں 2008 میں یہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ 2008 میں اس ادارے کے جو مین مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ جو تحقیق ہے وہ ہم کسان تک پہنچائیں، اور اس کے لیے کس طرح وہ پہنچے گی اس سلسلے میں ہم پھر اس پہ ہم نے سوچ بچار کی ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تقریباً وہ تمام جو ریسرچ کے ثمرات ہیں وہ پیٹکو کے ذریعے کسان کی دہلیز تک پہنچ رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال میں یہ دوں گا کہ سیڈ لے لیں، بیج لے لیں۔ بیج ایک اہم ضرورت ہے، اور یہ جس کا کراپ کا جو دار و مدار ہے وہ سارا اچھے بیج اور اس کی اچھی پرورش کے اوپر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کس طرح کی تحقیق، جو نمایاں تحقیق ہے، چونکہ بے تحاشا کام ہو رہا ہے، ساری کی ساری تحقیق کو شاید ایک نشست میں تو آپ کور نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ جو نمایاں طور پہ کچھ کام کیے گئے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ذکر ہے اور یہاں پہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور جو کسانوں تک پہنچے ہیں اور سکسیس سٹوریز بنی ہے، کسانوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پہ بات کی جائے۔ جی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو بیج کی میں جیسے بات کر رہا تھا، بیج ہے، اور بیج میں ہم نے الحمدللہ پی اے آر سی نے اپنا کینولا ہائیبرڈ سیڈ تیار کیا، ہمارے سائنسدانوں نے تیار کیا، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اس سیڈ کو، اس بیج کو کسان تک پہنچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے تقریباً پچھلے 2-3 سالوں میں اس کینولا ہائیبرڈ کو ہم اپنی پلیٹ فارم کے اوپر، پیٹکو کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو آگے مارکیٹ کر رہے ہیں اور کسان تک پہنچا رہے ہیں، اور تقریباً ہم کوئی 20-25 ٹن کے قریب اس کو ہم کسان تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زرعی جو ہمارا خوردنی تیل ہے، ایڈیبل آئل جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ہمارا زر مبادلہ اٹھتا ہے۔ صحیح۔ تو ضرورت یہ تھی کہ اس پہ تحقیق کی جائے، اور اب ہم نے تحقیق کی ہے تو ہمارے پاس وہ بیج آئے ہیں تو وہ ہم کسان تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سن فلاور کا، یہاں پہ یہ بات آپ نے انتہائی اہم کی کہ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق پہ بات کریں کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیا وہ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس وقت کینولا ہائیبرڈ سیڈ پہ تحقیق کرنی چاہیے، یا گندم کی کسی نئی جنس پہ تحقیق کرنی چاہیے، کوئی نیا بیج بنانا چاہیے، تو کیا کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس کا کوئی معیار ہوتا ہے؟ کس طرح سے تحقیق کو شروع کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، تحقیق کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو طلب ہو، اس کا ایشو ہو، اس کا مسئلہ ہو۔ تو ہمیشہ جو ریسرچ ہے وہ ڈیمانڈ ڈریون ہوتی ہے، جو ہمارے کسان، ہمارا رابطہ رہتا ہے کسان سے، اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت مختلف کراپس کے اوپر، مختلف فصلوں کے اوپر کیا مسائل آ رہے ہیں، اس کے کوئی بیماری کا اثر ہو گیا ہے، کوئی انسیکٹ یا کیڑے کا اٹیک ہو چکا ہے، یا اس کی پیداوار میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، موسم چینج ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پیداوار پوری نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ ہے ڈیمانڈ کہ فارمر سائڈ سے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو باہر سے امپورٹس آیا ہے تو اس امپورٹس پہ ہمارا کتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑا ہے وہ یہ ہمارا خوردنی تیل جو ہے اس پہ ہے، اور اس پہ ہم نے خوردنی تیل کے بارے میں بتاتا جاؤں، جو کھانے والا تیل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کینولا کا ہوتا ہے، جو سن فلاور کا تیل، سورج مکھی کا تیل ہوتا ہے، اس پہ تحقیق کی گئی کہ کس طرح سے ہم اپنا جو خوردنی تیل کو درآمد کیا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو اس کے میں نے جیسے کہا کنولا کے، اس کے علاوہ سن فلاور، آپ نے صحیح کہا ہے کہ سن فلاور کا بھی، سورج مکھی کا بیج بھی ہے، یہ تقریباً سارا بیج جو ہائیبرڈ ہے، ہائیبرڈ کی پیداوار زیادہ ہے، عام کنونشنل ہماری جو قسمیں ہیں ان سے زیادہ ہے، اور ہائیبرڈ کے لیے ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں۔
مگر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا اپنا کوئی ہائیبرڈ بیج نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے سورج مکھی کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور یہ ریسرچ 1-8 سال میں مکمل ہو کے اس کے رزلٹ آپ تک نہیں پہنچتے، اس کے لیے ایک لمبی 8-10-12 سال کی محنت ہوتی ہے، اور ایک سائنسدان نے ایک پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ پی آر سی نے اپنا ایک نیا ہائیبرڈ جو کہ فرسٹ ملکی کہہ لیں تیار کیا ہوا ہائیبرڈ بیج ہے، وہ ہم نے پارسن 3 کے نام سے، پارسن 3 یا پارسن 3 کہہ لیں، اس کے نام سے ہم نے اس کو متعارف کرایا ہے مارکیٹ میں، اور الحمدللہ تقریباً ہم نے 1.5 ٹن کے قریب یہ بیج تیار کرنے کے بعد اب ہم اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، بہت سارا مقدار ہماری مارکیٹ ہو چکی ہے، کسان تک پہنچ چکی ہے، اور کسان نے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو وہ بیج پہنچا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ کسان کا بہت سارا خرچہ جو ہے وہ جو ان پٹس ہیں اس کی خرید پہ خرچ. ڈاکٹر صاحب یہاں موضوع سے تھوڑا سے ہٹ کے میں بات کروں گا. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جب پہلا ہائیبرڈ بیج آپ لوگ بناتے ہیں اور اس پہ پراپر ٹرائل کیے جاتے ہیں، اس پہ جو ایک ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے وہ کی جاتی ہے، اور وہ کسان کی فصل تک پہنچتا ہے، کھیت تک پہنچتا ہے، فصل حاصل کی جاتی ہے، تو کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا جذبات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ بالکل، یہ بہت ہمارے جذبات، اسے میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہمارا سائنسدان، اور انہوں نے جب یہ ایک چیز کو، جیسے آپ نے کہا کہ پورے ملک میں مختلف صوبوں میں اور مختلف موسموں میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، مختلف زمینوں کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک لمبا ٹرائل پیریڈ کے بعد یہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ پورے ملک میں اس کی پیداوار ہم لے سکتے ہیں جو ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم اس کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، اور اس کو اس قدر وہ ہمارے وہ جذبات ہوتے ہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا یہاں پہ. یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسانوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ جو لوگ یہاں پہ جو زرعی تحقیقاتی مراکز ہوتے ہیں، وہاں پہ جب اتنی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے اور شب و روز کام ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، ہمارے کسان جو محنت کش کسان ہیں ان کے مسائل کے ہیں، جب اس پہ کام کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جب پاکستان اپنا پہلا ہائیبرڈ بیج بنا لیتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنی پیداوار کو کہیں زیادہ بڑھا سکتے ہیں، تو یہ جو سروس ہے، یہ جو چیز ہے، یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ جب تک اس کو آپ اپنی کھیتوں میں لگائیں گے نہیں، جب تک آپ اس پہ پراپر تربیت حاصل نہیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کی محنت کو کامیاب کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہائیبرڈ بیج، کیا اس کے علاوہ بھی کسی جو جنس ہے اس کے ہائیبرڈ بیج پہ بھی کام ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، اور ہمارے مختلف ویجیٹیبلز ہیں، ہمارا جو مکئی ہے اس کی ہائیبرڈ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اسی طرح یہ تو کراپس کی ہم سیڈ کی بات لے چلے ہیں. جب میں نے شروع میں کہا کہ زراعت جو ہے وہ صرف بیج تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری جو لائف سٹاک کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہم نئی ایسی نسل جو جانور کی وہ تیار ہو رہی ہیں، اور اس پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے جو زیادہ دودھ دینے والی ہوں. اگر ہم گوشت کی نسل ایسی تیار کرتے ہیں، ایسی بریڈز تیار کرتے ہیں جس سے میں زیادہ گوشت، وہ مثلا وہی خوراک جو ایک عام جانور کھا رہا ہے اس کی نسبت اس میں زیادہ گوشت کی پیداوار بنتی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ گوشت کے لیے مفید ہے، زیادہ منافع بخش بھی ہوگی اور زیادہ انسانی صحت کے لیے مفید بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو بیج ہے اس کے علاوہ ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں، کون سے اقسام ہیں، کیا مویشیوں پہ بھی کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی تحقیق کی جا رہی ہے، کیا جو زرعی آلات ہیں کیا ان پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور کس طرح سے یہ عام کسان جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ آپ تک پہنچ سکتی ہے، جو آلریڈی پہنچ رہی ہے، جو لوگوں نے استعمال کی ہے وہ کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام کھیت کھلیان.